मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। हमारे पास जो इल्म के ज़राए हैं उनमें एक ज़रिया किताब है, सोशल मीडिया है, टेलीविज़न है, उलमा के बयानात हैं। सोसाइटी से भी इंसान बहुत कुछ सीखता है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जो फजीलत दी फरिश्तों पर, वो इल्म की वजह से दी। इल्म का मतलब उर्दू में होता है जानना, सीखना, मालूमात में इजाफा करना। जिसके पास जितना इल्म होगा अल्लाह उसको उतनी ज़्यादा फजीलत देगा दूसरों पे। फिर इल्म की भी दो किस्में हैं। एक वो इल्म जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, महल्ले पड़ोस की बिला वजह की खबरें, किसकी बीवी क्या कर रही है, किसकी बेटी का किससे चक्कर चल रहा है, कौन जीत रहा है मैच, कौन हार रहा है, ये वो नॉलेज है। गुटखा कहाँ से मिलेगा, ये भी एक नॉलेज है ना। गुटखा कहाँ से मिलेगा, ये भी क्या एक नॉलेज है। तो ये वो इल्म है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्टिंग है, बल्कि नुकसान भी है। बाज़ उलूम तो ऐसे हैं जिनको सीखने से नुकसान होगा। रूहानी आमिल बनने की कोशिश करोगे, वो उलूम सीखोगे जो कि उलूम है ही नहीं, तो अपनी भी खोपड़ी ख़राब होगी और दूसरों की खोपड़ियाँ भी ख़राब करोगे। तो कुछ उलूम तो ऐसे हैं जिनसे कोई फ़ायदा नहीं है, लव, बेकार की बात है। लेकिन कमाल की बात यह कि आज हर किस्म की मालूमात को कमाल समझा गया जी। बंदे के पास नॉलेज बहुत है। और कुछ नॉलेज ऐसी है जो नुकसानदेह है, उसका ना पता होना ज़्यादा बेहतर है। ना पता होना ज़्यादा बेहतर है, फ़ायदे में रहोगे। चर्स कहाँ मिलती है, हीरोइन कहाँ मिलती है, चर्स पीने के बाद क्या होता है, ये नॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह हमें और आपको नहीं है। ना ही पता हो तो अच्छा है। शराब का जायका कैसा है, यहाँ लोगों को नहीं पता होगा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ, मेरी तो ख्याल यही है कि नहीं पीते अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ नॉलेज ऐसी है जो इंसान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अब हमारे यहाँ मसला ये है कि हर आदमी को सब कुछ जानने का शौक़ है। अच्छा, कुछ नॉलेज ऐसी है, ये भी समझ लें कि उसकी इंसान में अल्लाह ने सलाहियत नहीं रखी, सिरे से है ही नहीं सलाहियत, वो सीख ही नहीं सकता। जैसे रूह क्या चीज़ है, रूह। मुशरिकीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूह के बारे में पूछा, सहाबा ने भी पूछा, तो अल्लाह ने फरमाया कुल रूह मिन अमरी रब्बी, अल्लाह का हुक्म है, वमा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला, तुम्हारे पास इल्म बहुत थोड़ा है, तुम नहीं समझ सकते रूह की हकीकत। तो वो मेंटल लेवल से ऊपर की चीज़ है, तो उसमें दिमाग लड़ाना, पागल हो जाएगा इंसान, रूह को समझ नहीं पाएगा। साइंसदान नहीं समझ पाए हैं जिंदगी क्या है, तो मैं और आप किस खेत की मूली है। अच्छा, कुछ नॉलेज ऐसी होती हैं जो इंसान सीख तो सकता है, लेकिन उस नॉलेज को हासिल करने के लिए पहले एक ख़ास नौइयत की इस्तेदाद और सलाहियत का पैदा होना ज़रूरी है। जिसमें वो सलाहियत होगी उसको वो बातें समझ में आएंगी, जिसमें वो सलाहियत नहीं होगी उसको वो बातें समझ में नहीं आएंगी। अब मिसाल के तौर पर मेडिकल साइंस का इल्म है, आप MBBS करते हैं, आप हाउस जॉब करते हैं, ख़ास मकाम तक आप पढ़ते हैं, फिर अगर आप पैनाडोल को समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे दर्द को ठीक करती है, तो शायद आपकी समझ में आ जाए। लेकिन मैं अगर ये जानने की कोशिश करूं, डॉक्टर के पास जाऊं कि डॉक्टर साहब ये पैनाडोल दर्द का इलाज कैसे करती है, तो डॉक्टर समझा समझा के थक जाएगा। बिल आखिर 4 गोली पैनाडोल उसको खुद खानी पड़ेंगी और 8 गोली हमें खानी पड़ेंगी। वजह क्या है कि एक प्रोसेस से गुजरने के बाद आप इस काबिल होंगे कि आप मेडिकल साइंस की टर्म्स को समझें और उन चीज़ों को समझें कि ये कैसे इलाज करती है।
تبھی صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کیا کرو. ہر آدمی کی عقل ایک جیسی نہیں ہوتی. ہر آدمی کی عقل ایک جیسی نہیں ہوتی. ہمارے ایک دوست کے پاس ایک غیر مسلم آیا، وہ اس غیر مسلم کو بتانے لگے اسلام میں 4 شادیاں ہیں. میں نے ان سے کہا یہاں توحید کی بات کرتے، ابھی 4 تک تو مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا جو ایک شادی کا قائل بھی نہیں ہے. وہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ گھوم رہا ہوگا کہیں، یا 55-60 سال میں اس نے کہیں شادی کی ہوگی. یہ بالکل ایسے جیسے گورے ہمیں بتا رہے ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے. ان کے تو بچے ہوتے ہی نہیں بھائی. بچوں کی تربیت یہ گوروں کے مینٹل لیول سے اوپر کی چیزیں ہیں، ان کا باپ بھی نہیں کر سکتا تربیت. اور ہمارے ہاں ماہر نفسیات وہاں پڑھ کے آ رہے ہیں بچوں کی نفسیات کہ بچوں کو کیسے ٹریٹ کیا جائے گا. مولویوں سے پوچھو بچوں کی کیسے تربیت ہوتی ہے، پڑھے لکھے مولویوں سے. ہر مولوی بھی بعض تو درندوں کی طرح کوٹتے پیٹتے ہیں گاؤں دیہاتوں میں، قاریوں سے اللہ بچائے. تو وہ تو برباد کر دیتے ہیں بچوں کی زندگیاں، مار پیٹ کے بد اخلاق بنا دیتے ہیں ان کو. قاری بھی، اور گاؤں دیہاتوں میں اسکولوں میں بھی ایسا ہوتا ہے. سارے قاری نہیں یعنی جو ایسا کرتے ہیں ان قاریوں کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہم نے بہت سے قاری دیکھے ہیں جنگلیوں کی طرح بچوں کو کوٹتے ہیں، درندوں کی طرح مارتے ہیں، بچوں کے اخلاق بگاڑتے ہیں. خود بھی کوٹے پیٹے ہوتے ہیں نا تو بدتمیز بن چکے ہوتے ہیں. تو ان قاریوں سے نہیں پوچھیں آپ، وہ تو اپنی بیچارے کی تربیت نہیں ہوئی ہے. نہ ان ٹیچروں سے پوچھیں، ان کی اپنی تربیت نہیں ہوئی ہے. تو بچوں کی تربیت کیسے کی جائے یہ گوروں کے مینٹل لیول سے اوپر، ان کو نہیں پتا بھائی. تو وہ خود کیوں پی رہے ہیں شراب؟ ابا نے تربیت کی ہوتی تو شراب پیتا. ان کے ہاں یہ تربیت میں داخل ہی نہیں ہے شراب کباب. اب مثال کے طور پر آپ نے اپنے بچے کی بڑی اچھی تربیت کی، رشتے والے آئے، آپ بتا رہے ہیں میرا بیٹا بہت پیارا ہے، میں نے اس کی بہت پیاری تربیت کی ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا وہ انکل آپ کا بیٹا گیا کہاں ہے؟ بیٹا وہ پینے کے لیے گیا نائٹ کلب، رات آیا تھا نا پی کے، زیادہ پی لی تھی، ابھی پڑا ہوا ہے، دوپہر 1 بجے اٹھے گا. بولے گا یار آپ نے تربیت کی ہے. تو اگر آپ گورے ہوں گے وہ بھی گورا ہوگا تو کہے گا نائس ٹو میٹ یو، ویری گڈ، میں بھی وہیں تھا. آپ کا بچہ 12 بجے اٹھتا ہے، میں 1 بجے اٹھتا ہوں، آج تو جلدی اٹھ گیا، بیٹی کے رشتے کے لیے سلسلے میں آنا تھا. یہ ہمیں کیا سکھائیں گے میرے بھائی؟ یہ کیا کرائیں گے ہمیں؟ تربیت. میں اصل میں ینگ جنریشن کی کھوپڑی کو دیکھ رہا ہوں، بالکل خراب ہو چکی ہے یار. جن کے ہاں تربیت کی ڈیفینیشن ہی چینج ہے، ان سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ تربیت. یعنی ایسا ہو گیا کہ کوئی قوم ایسی ہو جو مار پیٹ کو اخلاق سمجھتی ہو، آپ اس سے اخلاق کی ورکشاپ کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ایسے ہی کوئی قوم شراب، کباب، زنا، ہومو سیکشولیٹی، لڑکوں سے الگ بدفعلی، لڑکیاں لڑکیوں سے لگی ہوئی ہوں، ایک پوری زندگی میں 20 گرل فرینڈیں بنا کے 50 سال کی عمر میں شادی کر رہے ہیں، بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا رہے ہیں. ہم ان سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ تربیت. کچھ اور لطیفہ سنا دیا کرو خدا کے لیے، خدا کے لیے. لطیفے بہت ہیں یوٹیوب پہ، پرینک دیکھ لیا کرو، یہ لطیفے ہمارے سامنے مت سنایا کرو. 1-2 چیزیں ہیں، نائس ٹو میٹ یو اور اخلاق، جو میں بولتا رہتا ہوں. میرا ٹاپک نہیں ہے، میں تو بیچ میں درمیان میں ایک بات آ گئی، اور تھوڑا سا 3 پیس سوٹ، بغلے وہاں بھی صاف نہیں ہوتی، بہت کم لوگوں کی ہوتی ہیں، اندر سے وہ بھی میلے ہیں، اوپر سے فٹ فاٹ، نائس ٹو میٹ یو، ہاؤ. یا ہمارے یہاں یہ نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ تمیز سے چلو، کیا کر رہا ہے دیکھ نہیں رہا، اندھا ہے، ایسے ہوتا ہے. میں بتاتا ہوں نا، پنجاب میں میرے کسی نے بائک مار دی، مجھے ماری بھی خود ہے اور ڈانٹ بھی مجھے ہی رہا ہے. یہ گوروں کے یہاں نہیں ملے گا. وہ کہے گا سوری، اول تو بائک مارے گا نہیں، وہ ہمارے یہاں مارے گا بائک، اور پھر مجھے ہی کہہ رہا ہے اندھا ہے. پرانا واقعہ، اس وقت میں مشہور نہیں تھا، سڑک پہ جا رہا ہوں، پیچھے سے کسی نے بائک ماری مجھے، حالانکہ کنارے پر تھا، اور پیچھے اس کے خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں بائک پہ اس کے ساتھ. تو خواتین کی وجہ سے آدمی اور تھوڑا خیال کر لیتا ہے، یار ایسے بائک ماری ہے. تو میں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا کہ انا ہے، ویگدا نہیں ہے، ہاں اگوں ہی اگوں جا رہا ہے، پچھوں ویگدا ہی نہیں ہے. یہ لفظ مجھے وہاں سے یاد ہوا، اگوں ہی اگوں جا رہا ہے، پچھوں ویکھدا ہی نہیں ہے. اردو میں تو آدمی لڑ بھی نہیں سکتا صحیح طریقے سے. میں اس کو کیا کہتا؟ لیڈیز کو بٹھا کے تم جا رہے ہو، میں تم سے کیا تمہیں سناؤں گا؟ میں
اگوں ہی اگوں اندھا ہے، اگوں ہی اگوں ویکھدا ہے، پچھوں ویکھدا ہی نہیں ہے. مجھے یہ لفظ پنجابی کا وہاں سے یاد ہوا. میں نے رٹا لگایا، میں نے کہ اگوں ہی اگوں ویکھدا ہے، پچھوں ویکھدا ہی نہیں ہے. میں نے رٹا لگا کے یاد کر لیا. لیکن میں کہتا ہوں جس نے مجھے ٹکر ماری تھی نا، وہ پھر بھی گوروں سے اخلاق میں اچھا تھا. جو 4 چیزیں ہیں، تمیز یہ تو اسکولوں میں سیکھ ہی نہیں رہے تو گھر میں ہے. لیکن میرے بھائی وہ پھر بھی بہت ہے. وہ شراب نہیں پیتا، وہ کہیں اپنی بہن بیٹی کو لے جا رہا ہوگا کالج اسکول چھوڑنے جا رہا ہے، گورا لے کے جاتا ہے بھائی، اپنی بچی کو اسکول چھوڑنے جا رہا ہو اس بچی کے مستقبل کی خاطر. وہ کوئی اپنی بہن بیٹی ہوگی یا بیوی ہوگی، اس کو کہیں برگر کھلانے لے جا رہا ہوگا. جوان آدمی، انگریز بھی برگر کھلاتے اپنی بیوی کو 55 سال کی عمر میں. 40 45 30 سال میں وہ بیوی کی ٹینشن نہیں پالتا. اس کو پتا ہے یہ ٹینشن ہے. اور گرل فرینڈ پالتا ہے، اس کو بھی اپنے خرچے پہ برگر نہیں کھلاتا. گرل فرینڈ بھی اپنا برگر اپنے خرچے پہ کھائے گی. ہمارے یہاں تو گرل فرینڈ کے بھی آداب ہیں بھائی، گرل فرینڈ رکھنے کے بھی آداب ہیں ہمارے یہاں. ہے تو یہ بھنگی چماروں والا کام. خیر، تو بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. لوگ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں ایکچولی میں نے اس کو سنا ہے، وہ بتا رہے ہیں بچوں کی تربیت. تو بھائی یہ نیچرل نہیں ہے. ان کے یہاں بچے نہیں ہوتے، وہ ان کے یہاں بچوں میں ڈپریشن کی بیماریاں زیادہ ہیں، ہمارے یہاں کم ہیں. اس لیے کہ ہمارے یہاں بچے زیادہ ہوتے ہیں، ڈپریشن دیتے رہتے ہیں. وہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی پہ اپنی ٹرک نکال لے گا، چھوٹا آگے پارسل کر دے گا، سب سے والا چھوٹا ابا اماں کو ٹینشن دے گا. جب شوہر کے پاس ٹینشن آئے گی وہ بیوی کو پارسل کرے گا، بیوی کہیں اور پارسل کر دے گی. دوبارہ سائیکل ہے، وہ پھر نیچے والے کو اتنے میں ہوتے ہوتے 2-4 منٹ کے بعد یہ سائیکل رک جاتی ہے. گوروں کے پاس کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے، ریلیشن ہی نہیں ہے. نیچرل لائف تھوڑی ہے ان لوگوں کی، نیچرل تو بھائی ہماری لائف ہے. تو اس لیے وہ ہمیں نہیں بتایا کرو. گورے ایکچولی کہتے ہیں بچے کی یہ نفسیات ہے، وہ اسٹریس لیول بتاتے رہتے ہیں نا، اسٹریس لیول یوں جاتا ہے، ہارمونز یوں چلے جاتے ہیں، پھر ہارمونز یوں ہوتے رہتے ہیں ہارمونز. تو کہاں سے کہاں بات چلے گی، ہم کیا بات لے کے چلے تھے اتنی. علم کی بات میں کر رہا تھا کائنڈلی، ٹھیک ہے نا. تو میں ایک کہہ رہا تھا کہ بھائی جو علم کی صلاحیت ہے نا ہر آدمی میں نہیں ہوتی، اور کچھ لوگوں میں یعنی کچھ علوم تو ایسے ہیں کہ انسان ان کی حقیقت معلوم کر ہی نہیں سکتا، اور کچھ علوم ایسے ہیں کہ ان کی حقیقت جاننے کے لیے ایک خاص پروسیس سے گزرنا ضروری ہے. جیسے میڈیکل سائنس کی میں نے ایک مثال دی. ڈاکٹر تبھی تو کہتا ہے نا جب مریض زیادہ ڈاکٹر سے سوالات پوچھے، ڈاکٹر کہتا ہے بھائی جو میں نے میڈیسن لکھ کے دی ہے نا اس کو آرام سے کھا لو. آپ یہی کہتا ہے نا ڈاکٹر، تم یہاں کے بیٹھ جاؤ. زیادہ آپ ڈاکٹر کا خون پیئیں گے، ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں بھائی تو میری جگہ آ کے بیٹھ جا. ہم سے جب کوئی فتویٰ لینے کے لیے آتا ہے نا، اس سے اچھی طرح ہم نے سوال پوچھا، جواب لکھا جائے، وہ بحث کرتا ہے، تو میں اس سے پھر کہتا ہوں بھائی آپ نے اگر اپنی مرضی کا فتویٰ لکھوانا تھا نا تو آپ خود ہی لکھ کے لے آتے، اپنی اسٹیمپ لگا کے اس پہ سائن کر دیتے. جب ہم پہ اعتماد کر کے ہمارے پاس آئے ہو تو ہم تو وہ لکھیں گے جو ہماری سمجھ میں آئے گا، جس کو ہم جائز سمجھیں گے، جس کو ہم شریعت کا حکم سمجھیں گے. تو کیونکہ یہ بھی نا بعض دفعہ کوئی سوال پوچھنے والا جذباتی پن پہ آیا ہوا ہوتا ہے بہت، جیسے طلاق کے مسائل میں اکثر ایسا ہوتا ہے، وہ جذباتیت سے زیادہ کام لے رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح نہ ہو طلاق، اور وہ بہت جذباتی، میں یوں تھا، میں ایسے، بس آپ سمجھیں. یہ تو بعض دفعہ جذبات سے یعنی جذباتی پن دکھا کے نا دوسرے کو متاثر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ڈاکٹر ہے یا مفتی ہے یا کوئی بھی آپ کی کاؤنسلنگ کر رہا ہے یا کوئی بھی ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے جھگڑے نمٹانے کے لیے، اس کی سب سے پہلی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ کسی کے جذبات سے متاثر نہ ہو. اگر وہ بھی ان کے ساتھ رونا شروع کر دے اس کا مطلب یہ فیصلے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے. ہمارے یہاں جو زیادہ رو رہا ہو نا اس کو لوگ صحیح سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ رو بہت رہا ہے. خیر، تو کچھ علوم ایسے ہیں کہ آپ جب تک کہ خاص مقام تک نہیں پہنچو گے آپ ان علوم کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے. ہم جب عربی گرامر پڑھتے تھے تو ہم نے جب گرامر شروع کی تو بہت سارے سوالات ہوتے تھے، یہ ایسا کیوں نہیں ہے. ہمارے استاد کہتے تھے ابھی رٹا لگا کے یاد کر لو، اس کی لاجک تمہیں ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی، بعد میں خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. ایسا ہی ہوا. انہوں نے کہا بھائی آپ ہم پہ اعتماد کر رہے ہو نا، تو ابھی آپ جب ہم کہہ رہے ہیں ایسے رٹا لگا لو، کچھ وقت کے بعد سمجھ میں آ جائے گی. اگر اعتماد ہی نہیں ہے تو چلے جاؤ یہاں سے. تو ہم نے کہا بھائی اعتماد ہے تبھی تو آئے ہیں، تو وہ لاجک سمجھ میں آ گئی بعد میں اس کی. تو ایسے ہی یاد رکھیں، تاریخ کی کچھ باتیں ہیں،
شریعت کے کچھ علوم ہیں، جب تک ایک خاص پروسیس سے انسان گزر نہیں جاتا اس وقت تک وہ دلائل ہی سمجھ میں نہیں آتے. ہر چیز ایسی نہیں ہے. جو قرآن میں اللہ نے جو مضمون کھول کھول کے بیان کی ہے نا، وہ مضامین ہیں جو انسان کی بنیادی ضرورت اور بنیادی عقائد سے ان کا گہرا تعلق ہے، جو اسلام اور کفر کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں. آگے جب آپ مسائل کی بحث میں جاؤ گے تو پیچیدگیاں ہوتی چلی جائیں گی. اس میں جب تک آپ کو ان علوم میں مہارت نہیں ہوگی تو اس وقت تک میں لوگوں سے کہتا ہوں نا جو کہتے ہیں مسائل بتانے میں قرآن بہت آسان ہے، میں ان سے کہتا ہوں وراثت کے مسائل قرآن سے کھول کھول کے بیان کر دو ترجمہ پڑھ کے. وہ نہیں کر سکتے. اگر قرآن کا ترجمہ پڑھ کے وراثت کے مسائل میں انسان چیمپئن ہو سکتا تو وراثت کے جتنے مسائل ہیں لوگ مفتیوں سے پوچھتے ہیں بھائی قرآن کا ترجمہ پڑھ لو تمہیں پتہ چل جائے گا. لوگ کہتے نہیں پتہ چل رہا. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ حتیٰ کہ سعودی عرب کے عرب جو قرآن جانتے ہیں وہ بھی جب کوئی مرتا ہے تو فتویٰ پوچھتے ہیں کس سے؟ وہاں کے علماء سے. وہاں کے علماء سے مسئلہ پوچھتے ہیں. اور ہر عالم بتا بھی نہیں سکتا وراثت کے مسائل جب تک اس کی باقاعدہ پریکٹس نہ کی ہو، کراس کویشچن کر کے. ہم جب وراثت پڑھاتے ہیں نا طلبہ کو تو ان طلبہ کو پڑھاتے ہیں جو پورے یعنی جو 5 سال کم از کم قرآن حدیث فقہ پڑھ چکے ہوں. ہمیں پتہ ہے اس سے پہلے ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. 6 سال میں ان کو وراثت پڑھائی جاتی ہے تو اس پہ باقاعدہ پریکٹس کروائی جاتی ہے، ان کو پوری یاد کروایا جاتا ہے. پھر مثالیں وائٹ بورڈ پہ میتیں لٹا کے، ایسے ہم یوں کر کے میں لٹاتا تھا میت، سب ایسے ہی پڑھتے ہم. ایسے میت لٹائی، یہ وسیم بھائی کا انتقال ہو گیا، اب یہ ان کے ورث ہیں، یہ اماں ہیں، یہ چچی ہے، ماموں ہے، خالہ ہے، پھپھی ہے. ایسے مردے لٹائے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر زندے کھڑے ہوئے رولائے ہوئے ہوتے ہیں. اب بتا بھائی اس کو کتنا ملے گا، اس کو کتنا ملے گا. تو یہ پریکٹس ہوتی ہے 6-7 مہینے مسلسل. میں اس لیے کہہ رہا ہوں آج پتھر اٹھاؤ مفتی نکلے گا، اسکالر نکلے گا. آج پتھر اٹھاؤ نا، کیا نکلے گا؟ اسکالر. اور جب ان سے کہا جاتا ہے علماء سے مسئلہ پوچھو، کہتے ہیں یہ دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے کیا علماء؟ کوئی بھی قرآن حدیث جانتا ہے ہم اس سے پوچھیں گے. جو جانتا ہے یقیناً پوچھیں، لیکن آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ یہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ یہ کیسے پتا چل گیا آپ کو؟ ہو سکتا ہے وہ نہیں جانتا ہو، وہ بیوقوف بنا رہا ہو آپ کو. پھر وراثت میں ایک اہم چیز ہے، بعض دفعہ وارثین زیادہ ہوتے ہیں، وراثت کم پڑ جاتی ہے. اس کو عول کہتے ہیں. ہر وارث کا حصہ تھوڑا تھوڑا کم کرنا پڑتا ہے تناسب سے. بعض دفعہ وارثین کم ہوتے ہیں، مال زیادہ ہوتا ہے، تو اس کو رد کہتے ہیں. جو بچ گیا اس کو کیسے لوٹایا جائے گا، کس پہ لوٹایا جائے گا، کس پہ نہیں لوٹایا جائے گا. یہ تو میں نے ایک ایگزامپل دی ہے آپ کو، ایک ایگزامپل دی ہے. آج جب کہیں بات ہو رہی ہوتی ہے نا بھئی مفتی ایسے بنتے ہیں، لوگوں نے بڑے الٹے سیدھے کمنٹس کیے ہوتے ہیں. مولانا صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، مشہور مفتی، ان کا کہیں بیان آیا، ان سے کسی نے پوچھا مفتی کیسے بنتے ہیں، انہوں نے پورا پروسیس بتایا. نیچے لوگوں نے کمنٹس کیے ہوئے تھے یہ کوئی مفتی ضروری نہیں ہے، کوئی اس کے لیے کوئی وہ ضروری نہیں ہے، ہر شخص قرآن و سنت خود سیکھے. یقیناً سیکھے، لیکن سیکھے گا انسانوں سے ہی، علماء سے ہی، مفتیوں سے ہی. ورنہ جس کے پاس سیکھنے کے لیے جائے گا وہ 4-6 باتوں کے بعد خود پھنس جائے گا. وہ کہے گا بھائی یہ میری فیلڈ نہیں ہے. تو یہ جو میں بیان لے کے چلا تھا میں اس کو سمیٹتا ہوں.